गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फटफट हैं, मजे में हैं? खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ वक्त अपनी जात के लिए भी निकालिए। जी हाँ, बिल्कुल अपनी जात के साथ बैठिए, सैर को जाएं, अपनी फैमिली को लेके जाएं, खुद भी जाएं और पाकिस्तान की खूबसूरती भी देखें और पूरी दुनिया की खूबसूरती भी देखें। बहुत ज़रूरी होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम में जो है मसरूफ़ होता है और अपने काम को टाइम दे रहा होता है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब रिलैक्स करने के लिए जाहिर बात है कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी तो चाहिए होती है। तो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपको कहाँ, कैसे, कब और क्यों जाना चाहिए, आज प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे। अपनी फैमिली को लेके आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, आज आपको हम ये इन्फॉर्मेशन भी देंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कोविड की सिचुएशन और हालात को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन सी फ्लाइट्स जो हैं वो ओपन है और कौन सी फ्लाइट्स ऐसी हैं, कौन से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो वीजा नहीं दिया है। ये सारी बातें भी आज के प्रोग्राम में होंगी और साथ ही हम जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्पेशल आज का ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की टूरिज्म जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग जो है वो पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने आते हैं। लेकिन कोविड की सिचुएशन में, हालात में कुछ ऐसे मामलात रहे कि टूरिज्म को ज्यादा फरोग नहीं दिया जा सका, लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान में टूरिज्म जो है वो दोबारा इन है और ऑल इन ऑल है और अब जो है वो लोग पाकिस्तान की तरफ आ भी रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की खूबसूरती से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। ना सिर्फ दूसरे ममालिक से आने वाले हमारे टूरिस्ट, बल्कि पाकिस्तानी भी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं वो भी अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा करने के लिए नॉर्दर्न एरिया का रुख करते हैं। डोमेस्टिक की बात करेंगे, साथ इंटरनेशनल हवाले से भी बात करेंगे कि इंटरनेशनल आप कहां कहां जा सकते हैं। इस वक्त कौन कौन से ममालिक ने आप तमाम लोगों के लिए दरवाजे जो है वो ओपन कर रखे हैं इस कोविड की सिचुएशन के बाद भी। तो आज हमारे साथ इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए और स्पेशल प्रोग्राम को जो है वो मजीद आगे बढ़ाने के लिए जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं वो टूरिज्म सर्विसेज देते हैं जनाब। उनका नाम है मोहम्मद जमील रजा साहब। उनकी अपनी एक कंपनी है जिसके वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक। सर बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो टूरिज्म के हवाले से है ताकि हमारे लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दी जा सके। कोशिश हमारी यही होती है कि सुबह सुबह हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिससे इन्फॉर्मेशन भी जाए और साथ ही जो लोगों की जिंदगी के इससे रिलेट कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको हम जो है वो सुबह सुबह डिस्कस करें। तो आप क्या समझते हैं कि टूरिज्म जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है खासतौर पर पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए टूरिज्म बहुत अहमियत रखता है। जो टूरिज्म है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है माजी में कोई इतनी ज़्यादा फली फूली नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों को बहुत अवेयरनेस हो रही है और बहुत टूरिज्म फैल रहा है। हमारा लोकल टूरिज्म यहाँ बहुत कम लोग जाया करते थे, हुंजा का किसी को पता नहीं होता था, स्कर्दू का नहीं पता होता था। 1.5 मिलियन पिछले 2-3 सालों में पर एनम जो है वहाँ पे लोकल टूरिस्ट ने विजिट किया है हमारे नॉर्थ में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है जो टूरिज्म है। टूरिज्म से जिन लोगों ने जिनका बहुत अच्छा टूरिज्म है, जिन कंट्रीज का लाइक टर्की है, इटली है, स्पेन है, वो देख लें कि वो टूरिज्म के ऊपर बेस कर रहे हैं। इवन आप थाईलैंड को देख लें कि थाईलैंड बहुत अमीर मुल्क नहीं है लेकिन उसकी सारी जो है वो इकोनॉमी बेस करती है, वो टूरिज्म पे करती है। तो मैं समझता हूँ ये टूरिज्म तो किसी भी मुल्क के लिए बहुत 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 ही जरूरी है और हमें उम्मीद है कि अभी बहुत अच्छे हमारी ये गवर्नमेंट भी अभी इसकी तरफ बहुत तवज्जो दे रही है। और जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने आते ही एक प्रॉमिस किया था कि मैं नए 5 डेस्टिनेशन दूंगा जो फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं या हमारे लोकल जो टूरिस्ट हैं उनके लिए। अगर वो 5 डेस्टिनेशन हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है और ये होनी भी चाहिए। और हमारे मुल्क में लोग आना चाहते हैं। मैं बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ और लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, उनके व्यूज लेता हूँ। वो कहते हैं यार आपके पास तो चीजें बहुत ज्यादा है ना, देखने को बहुत कुछ है। जी बहुत कुछ है हमारे पास। स्नो कैप माउंटेन हमारे पास हैं, रिवर्स हमारे पास हैं, डेजर्ट्स हमारे पास हैं,
ہسٹری تو بہت ہی زیادہ ہے. دیکھیں انڈس ویلی از دا اولڈسٹ سیولائزیشن آف دا ورلڈ. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ ہمارے پاس انڈس ویلی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہڑپا ہے, ہمارے پاس یہ مغل دور کی جو بلڈنگز ہیں اس میں ہمارے پاس تو بہت لاتعداد اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دوسری کہ پھر اگر ہم دیکھیں اس میں بدھا کے, تو بدھا کی بھی راک کارونگ ہمارے پاس کافی ہیں, ہمارے چلاس میں ہے, سوات میں, اس طرح کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے جو یہ ٹورزم ہے کسی ملک کے. اچھا, آپ نے کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو ٹورزم سروسز دیتے ہوئے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ ان پروسیس 2021 میں ہم جو ہے وہ آ چکے ہیں, اس وقت میں اور پچھلے وقت میں کیا فرق ہے؟ کیا پچھلے وقتوں میں جو ہے وہ ٹورزم کو زیادہ فروغ ملا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ٹورزم کا دور ہے؟ نہیں جی, جتنا بہت کم میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فروغ ملا پاکستان میں. آنے والا وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ چیز پھل پھول رہی ہے پاکستان میں. ہماری یوتھ اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے. ایون ہمارے جو یونیورسٹیز کالجز کے لڑکے ہیں انہوں نے جو کی ہے, یہ کیا اس کو بولتے ہیں, فیس بک ٹورزم شروع کی ہے. اس میں وہ گاڑیاں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں. ہاں جی, فیس بک کے اوپر کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور پہلے کی نسبت پہلے اتنا نہیں تھا. ہم کسی کو کہتے تھے, میرا چونکہ ایڈونچر سے تعلق ہے, ایڈونچر ٹورزم سے, میں ٹریکر ہوں, ہائیکر ہوں. تو ہم کسی کو کہتے تھے کہ جی ہم لوگ یہ ٹریکنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہائیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا بیچاروں کو نا. اور وہی بات کہ اگر ہم کمپیریزن کریں کہ وہ ہم لنڈے سے ایک جو رکسیک ہوتا ہے, پیچھے جو بیگ ہوتا ہے, وہ اگر ہم 200-300 کا لیتے تھے تو اس کا وزن 3.5-4 کلو ہوتا تھا, بلکہ 5 کلو بھی ہوتا تھا. وہ ہمارے کمر کے اوپر زخم ہو جاتے تھے. اب وہی بیگ جو رکسیک ہے آپ کو ½ kg میں مل جاتا ہے یا میکسیمم 1 kg میں مل جاتا ہے, پیراشوٹ کا بنا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے اور ہمیں کچھ فیسلٹیز ایسی ملی ہیں کہ ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں. کوئی چائنا سے چیزیں آ رہی ہیں, باہر سے بھی آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دور بہت اچھا ہے اور بہت ترقی کر رہا ہے. آپ نے کتنی کنٹریز میں وزٹ کیا؟ اگر میں نے کبھی سیریسلی گنا نہیں ہے, لیکن 4 درجن سے زیادہ ہی ہوں گے. بہت زیادہ ہوں گے. یورپ بہت دیکھا میں نے, فار ایسٹ میں سارا ملائیشیا, سنگاپور, تھائی لینڈ, سری لنکا, نیپال, یہ سارے کنٹریز دیکھے. اور بہت سارے ممالک. اس کے علاوہ پھر میں نے رشین اسٹیٹس دیکھی, پھر میں نے UAE جو ہے عرب ایمریٹ سارا دیکھا. تو وہ ایک لمبی فہرست ہے. کوئی ایک خاص بات جو ان کنٹری کی آپ کو جو ہے وہ سیکیور لگی ہو, جہاں سے آپ کو جو ہے وہ کچھ سیکھنے کو ملا ہو, اور آپ کو لگا ہو کہ ان کنٹریز میں تو وہ سب کچھ نہیں ہے جو میرے پاکستان میں ہے, اگر میرے پاکستان کی ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے تو شاید ہم ان کنٹریز سے بہت آگے ہوں؟ جی ہاں, پاکستان میں جو فیسلٹیز ہیں ٹورسٹ کے لیے, لائک ہم KKH کی بات کرتے ہیں, کراکرم ہائی وے کی. جب ہم حویلیاں سے یا ایبٹ آباد سے نکلتے ہیں ٹوورڈز ہنزا تک, یا تو ہمارے ہاں کچھ جو ریسٹ پلیسز ہوتی ہیں, ٹوائلٹس وغیرہ ہوتی ہیں, ان کی کمی ہے. ہمارے ہاں جو ہے کھانے پینے کی جو ریسٹورنٹ, اچھی قسم کے جو ریسٹورنٹ ہے وہ بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ہونے چاہیے. اور یہ چیزیں دیکھیں, جب ہمارے پاس فارنرز آتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ سیکیورٹی بھی چاہتے ہیں. دوسری بات جو سب سے زیادہ میں کمی سمجھتا ہوں ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں ٹورسٹ پولیس ہونی چاہیے. یہ KPK نے بہت بڑا ایک ابھی اقدام اٹھایا, KPK گورنمنٹ نے. میں انہیں شاباش دوں گا, یہ میں تعریف کروں گا کہ یہ ہمارا, انہوں نے ایک بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے ہیں. اور اسی طرح باقی جو ہمارے پروونسز ہیں ان کو بھی یہ انیشیٹو لینا چاہیے. اور کہنا, دیکھیں ایجپٹ کی بات کر لیتے ہیں, تو ایجپٹ تو بہت امیر ملک نہیں ہے, لیکن جب آپ کائرو سے لے کے تو شرم الشیخ جاتے ہو, تو جس بس میں بھی آپ جاتے ہو اس میں 1 یا 2 ود ویپن آپ کے سیکیورٹی پولیس والے ہوں گے, جس کو وہ ٹورسٹ پولیس کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس طرح کا یہ ہونی چاہیے چیزیں, اس طرح کے. پھر روڈز کنڈیشن ہماری اچھی ہونی چاہیے, جو کہ یہ گورنمنٹ بہت توجہ دے رہی ہے. نئے ڈیسٹینیشن اسی طرح بنیں گے کہ ہمارے روڈز بنیں گے اور لوگوں کو ایکسیس ملے گا وہاں پہ. تو الحمدللہ یہ ابھی بہت اچھا ہمیں امید نظر آ رہی ہے
یہ گورنمنٹ بہت انیشیٹو لے رہی ہے. جی پاکستان میں ظاہر ہے جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, تمام ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی ہمارے پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. دیکھنے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت نظارے جو یہاں موجود ہیں, لیکن وہی آپ والی بات کہ سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں, اچھی جو ہے وہ ہمارے پاس وہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے, پھر ہمارے پاس اور معاملات کی جو ہے وہ کمی ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ارد گرد ہمارے جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے دوسرے ممالک میں دیکھی کہ وہاں دور سے دور کا سفر بھی جو ہے وہ طے کر لیا جائے, یا آپ پہلے سے جو ہے وہ گوگل سرچ کر کے اگر جائیں کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ جو ہے وہ کہاں موجود ہے, تو وہاں تک آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں اور وہاں تک آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے, رہائش کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے کوئی دقت پیش نہیں آتی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ان کنٹریز میں فیسلٹیز ہیں, اگر ہمارے پاس بھی ہو جائیں تو ہمارا بھی جو ٹورزم ہے وہ بہت ترقی کرے گا, اور اس کی طرف جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ اور جو ہماری منسٹری ہے وہ بہت توجہ دے رہی ہے. اور ایسے ہی ہے کہ جیسے اب سوئٹزرلینڈ میں جاتے ہیں تو سوئٹزرلینڈ کو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سیلف میڈ ہے. ہمارے پاس تو نیچرل چیزیں ہیں نا, ہم تو لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں, لیکن فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھے ہوٹلز نہیں ہیں. لیکن فارچونیٹلی اب یہ شروع ہو گیا کام. اب ناران کاغان کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر آپ کو 3-4 اسٹار انٹرنیشنل کے لیول کے 4 اسٹار تو میں نہیں کہوں گا, لیکن آپ کے 3 اسٹار وہ بہت اچھے ہوٹلز بن گئے ہیں. اسی طرح ہنزا میں آپ چلے جائیں تو ہنزا میں آپ کو اچھے ہوٹل مل جاتے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. اب یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے, لوگ اس طرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب میں جب بھی کبھی جاتا ہوں 2-3 مہینے میں اگر ناران یا سوات وغیرہ کی طرف جاتا ہوں تو وہ تو 5-10 ہوٹلوں کا اضافہ میں دیکھتا ہوں جا کے. تو اسی طرح ہے کہ اگر اس میں اور توجہ دی جائے اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں تو جس طرح دوسرے ملک بہت زیادہ اس میں سے ارننگ کر رہے ہیں ٹورزم سے, تو ہم کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, ہمارے پاس تو دکھانے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میں 2008 میں ایک کانفرنس تھی ٹورزم کی پولینڈ میں, یورپ میں, تو میں گیا تو وہاں پہ لوگوں سے میری ڈسکشن ہوتی رہی. ریڈیو پولینڈ نے چھوٹا سا انٹرویو کیا تو وہ کہنے لگے یار آپ کے ہاں سب کچھ ہے لیکن سیکیورٹی کا وہ ہے تھوڑا سا فقدان ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, اور تھوڑا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اس وقت تھی انفارچونیٹلی. تو میں نے انہیں یہی کہا, میں نے کہا جی دور بیٹھ کے کچھ میڈیا بھی, ہمارا جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ بھی زیادہ تھوڑا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, ایسی بھی کوئی بات نہیں, ہم لوگ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں وہاں پہ, بڑے اچھے لائف. تو دوسری بات یہ کہ ان کو کنونس کیا, کافی وہ لوگ 10-20 لوگ ڈیلی آتے تھے ہمارے پاس. ہمارا 5 لوگوں کا وفد تھا جو ہم پاکستان سے گئے ہوئے تھے, ہم ان کو کنونس کرتے تھے. وہ بہت زیادہ ہمارا وہ فروٹفل رہا وہ جو ہماری ڈسکشن تھی. ان میں سے پھر ہمیں جی فائدہ ہوا کہ لیکن انفارچونیٹلی بتانے لگا تھا وہی کہ اب ہم نے ایک گروپ وہاں سے ارینج کیا سلویکیا سے. اچھا ٹھیک ہے, اس کا سارا ارینجمنٹ ہم نے کر لیا. تو وہیں چیک ریپبلک کا اس میں یہ ہوا کہ یہ جو میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں یہ بام بلاسٹ ہوا اور انہی کا سفیر جو ہے نا وہ مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا, بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ مجھے کہنے لگے کہ یار دیکھیں کہ جو ہمارا سفیر ہی جہاں پہ محفوظ نہیں رہا, ہم کس طرح پاکستان آ سکتے ہیں. تو وہ پھر انفارچونیٹلی وہ کینسل ہو گیا, لیکن اس کے بعد ایسا ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں خوبصورتی اتنی ہے, سب کچھ ہے, سیکیورٹی کے نظام بھی ہے, انتظام بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن تیسری طاقتیں بھی تو ہے نا. جی وہ تو وہ اپنا کام کر رہی ہے, جی وہ اپنا کام کر رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. ہمیں اپنی جو ہے وہ سیکیورٹی زیادہ بڑھانی پڑے گی, تب جا کر ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو یہ یقین دلا پائیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیکیور ہے. لیکن اب تو سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات ہیں حکومت کی طرف سے بھی, ہماری پاک آرمی کی طرف سے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو دوسرے ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر لوگ شامل ہوتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈز وغیرہ, سیکیورٹی پولیس, لیکن بھرپور طریقے سے ایک پراپر پولیس کا انتظام جو ہے وہ کرنا چاہیے, جس کو سیکیورٹی پولیس یا ٹورزم پولیس جو بھی آپ نام دینا چاہیں. تو یہ ایک آپ کی بہتر تجویز ہے. تو اس پر آپ کی کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے سے یا کہیں کوئی بات ہوئی, یا پھر یہ تجویز آپ نے میرے پروگرام کے تھرو ہی آج جو ہے؟ نہیں جی, جہاں بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہمیں بلایا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو, تو ہم انہیں وہاں پہ یہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایڈونچر ٹورزم میں تو کسی حد تک, بلکہ بہت حد تک وہ چیز فلفل ہے کیونکہ اس میں آرمی انوالو ہے. ابھی آج دیکھیں کہ آج بڑا اہم دن ہے, آج کا دن میں یہاں پہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے 2 جو کو پیما ہیں, ماؤنٹینئر ہیں, محمد علی ستپارہ اور ساجد ستپارہ, باپ بیٹا ہیں دونوں. آج وہ میرا خیال ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ سبمٹ کر جائیں, اور یہ پاکستان کا ہسٹری میں پہلا ریکارڈ ہوگا
کہ کسی پاکستانی نے بغیر آکسیجن کے ونٹر میں اس کو سمٹ کیا. صحیح, یہ بہت لیکن اس کے ساتھ باقاعدہ لیزن ہے سارا, ان کا ریزون ہے سارا, کیا کہتے ہیں پاکستان آرمی کا, انہیں ہیلی کاپٹر پرووائڈ کرتے ہیں, وہ انہیں واکی ٹاکیز کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہے. اس طرح اگر باقی بھی جگہوں پہ یہ چیزیں اگر پرووائڈ کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارا ماؤنٹینئرنگ کا چل رہا ہے سلسلہ, اور ابھی لاسٹ منتھ میں ہمارے جو شرپا بردرز نے نیپالیوں نے اس کو کلائم کیا ونٹر میں, تو یہ وہ بھی انہوں نے تاریخ رقم کی, اس سے پہلے تو کبھی آج تک کبھی کسی نے. اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے جب نیوز بھی چلی کہ ایک جو ہے وہ غیر ملکی کوئی پیما جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر ان کو ریسکیو کیا گیا پاک آرمی کی طرف سے. تو یہ دیکھیے کہ ہمیشہ سے پاک آرمی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اور باہر سے آنے والے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں یا کوئی پہما ہے جو یہاں کی خوبصورتی یا ماؤنٹین جو ہے وہ سر کرتے ہیں, ان کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی بھی اور اپنی خدمات بھی جو ہے وہ سر انجام دیتے رہتے ہیں. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے جو کہ ابھی آنے والے ٹائم میں بہت بہتری کی طرف جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ چلی جائے گی اور پاکستان کی ٹوریزم جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی, کیونکہ خود وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بھی اس پہ بہت توجہ دے رہے ہیں, ان کی ٹیم بھی اس پہ بہت کام کر رہی ہے. ٹوریزم کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اب جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور پراپر طریقے سے اس پہ جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ڈیسٹینیشنز بہت ضروری ہیں, جو ہے وہ راستوں کا تعین بہت ضروری ہے, کچھ روڈز اس طرح کے کلیئر ہونے چاہیے. تو اب تو کافی حد تک جو ہے وہ روڈز کلیئر ہے, لیکن اگر جہاں پر نہیں ہے وہاں بھی جو ہے وہ اس کی آگے پلاننگ جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, باہر کے لوگ, میں یہاں کی بات نہیں کرتی, باہر کے لوگ جب آتے ہیں وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, غیر ملکی ٹورسٹ ہیں, تو آپ انہیں کہاں جانے کا مشورہ دیتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہے, انہوں نے گوگل سرچ کیا اور وہاں وہ آپ کو ویلیز کے نام بتا دیے انہوں نے کہ یہ ہم یہاں جانا چاہتے ہیں. کیا آپ انہیں خود سے بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دیکھنے کی بہت اچھی جگہ ہے, آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کی جو پہلے آپ نے بات مینشن کی کہ ہمارے غیر ملکی جو تھا وہ اوپر سمٹ کے قریب ہی تھا تو وہ انجرڈ ہو گیا, نیچے آ گیا. یہ جو محمد علی صدپارہ اور ساجد صدپارہ ہیں, ہمارے علم میں یہی بات آئی ہے کہ جب وہ انجرڈ ہوا تو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ, آرمی نے کہا کہ آپ ان کو ریسکیو کریں جا کے. تو اس باپ بیٹے نے کی تھی, اور جب یہ ادھر چلے گیا تو پھر یہ سبمٹ نہیں کر سکے, اور وہ جو کریڈٹ تھا وہ سارا نیپالیوں کو مل گیا. تو یہ سارا کیونکہ دوبارہ انہوں نے اپنی جرنی کا ابھی جرنی کا کیا ہے, اور آج انشاءاللہ اب صبح جو میرے پاس نیوز آئی تھی کہ 3 گھنٹے پہلے کہ وہ صرف کوئی 500-600 میٹر نیچے رہ گئے تھے, اور وہ میں بھی کہ اللہ کرے کہ اس وقت تک وہ کر گئے. ان میں سے بھی ایک جو ممبر تھا اٹیلین, وہ وومن تھی, وہ انجرڈ ہو گئی, وہ نیچے گر گئی, اس کا رسہ ٹوٹ گیا. جی اس کا آج کی بات ہے, یہ آج رسہ ٹوٹ گیا آئی ہے وہ. اچھا, آج کی جی وہ آج کی, وہ ایک پہلے ہوا تھا, ایک آج ہوا ہے, آج ہوا ہے. تو وہ اس کی جو ہے وہ باڈی کو سرچ کیا جا رہا ہے, ہیلی کاپٹر وغیرہ کر رہے ہیں. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے اس کردو سے کال آئی تھی. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایسے ٹور ارینج کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں مری وغیرہ تو وہ لائک نہیں کرتے نا دیکھنا, وہ نیچر کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جائیں گے تو ہمارے نارتھ میں جائیں گے, ہمارے نارتھ میں آتا ہے ہنزا, گلگس, کردو, چترال, وہ اس طرف آتے ہیں. ہائی ماؤنٹین رینج دیکھنے کے لیے وہ آتے ہیں. سوات کا گان ان کی وہ لائکنگ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں ان کو ان کے جو مطلب کی چیزیں ہیں وہ ان کو وہاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں آتے ہیں. ہم ان کے جو ٹور ارینج کرتے ہیں 6 نائٹ 7 ڈیز کا نارملی ہوتا ہے, وہ ہم ان کو ہنزا کا ٹور پیکج بنا کے دیتے ہیں. ہنزا کی سراؤنڈنگ میں ہم ان کو اپ ٹو کھنجراب چائنا بارڈر لے کے جاتے ہیں, نگر دکھاتے ہیں, نلتر دکھاتے ہیں, گلگت تو ہوتا ہی اوبیسلی. اس کے علاوہ اگر ہم اسکردو کو بیس کرتے ہیں تو اسکردو کے بعد ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. اس کے ساتھ سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سادپارہ لیک ہے, شگر ہے, شنگریلا ہے, یعنی کھپلو ہے, بہت سارے وہاں پہ ڈیسٹینیشن ہیں. آپ کو تو میرا خیال زبانی گنتیوں میں یاد ہوں گے نا سارے نام, اوبیسلی ساری زندگی کا حصہ ادھر گزرا. جی میں 74 سے یہ کر رہا ہوں, 74 میں پہلا ٹریک کیا تھا, تو اس وقت سے لے کے اس وقت میں 14 سال کا تھا. تو ماشاءاللہ اب تو ظاہر ازبر ہو گیا سارا, اور لوگوں کو وہی نا آپ جس طرح جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ نام وہاں کے بتا رہے ہیں نا, یہ اتنے مشکل نام ہے کہ اتنی آسانی سے یاد ہو نہیں سکتے. جس کا ٹائم وہاں گزرا ہو, جس نے جو ہے وہ پوری اپنی لائف کو جو ہے اسپیل کیا ہو, وہی بتا سکتا ہے کہ وہاں کے نام کیا ہیں اور کون سی جگہ جو ہے خوبصورت ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی ڈومیسٹک فلائٹس کے حوالے سے کہاں
کہاں کہاں کی جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے. پھر اگر ہم انٹرنیشنل فلائٹس کی بھی بات کر لیں, اگر کچھ لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ان پروسیس کووڈ کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سے ایسے ممالک ہیں جو ویلکم کہہ رہے ہیں, آ رہے ہیں, اور کس طرح کی ان کی اسکریننگ اور سارے معاملات کیا ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی, ڈومیسٹک کا آپ نے پوچھا, اس کے لیے تو ہنزا بھی فلائٹ جا رہی ہیں ریگولر, سوری گلگت جا رہی ہیں. گلگت ہمارا ATR طیارہ جاتا ہے, 44 سیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں ایئرپورٹ اتنا بڑا نہیں ہے, رن وے اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہاں بوئنگ وغیرہ جو لینڈ کر سکے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اسکردو ہے, اسکردو میں ہمارا بوئنگ بھی جاتا ہے, ڈیلی فلائٹ ہوتی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ پہلے سوات تھا, سوات آج کل نہیں آپریٹ ہو رہا, PIA کی فلائٹس نہیں جا رہی ہیں آج کل. اچھا. انٹرنیشنل کا یہ ہے جی, انٹرنیشنل میں اس وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹرکی اوپن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایجپٹ اوپن ہے, مالدیو ہے. مالدیو کا یہ ہے کہ وہ آن ارائیول ویزا ہے, اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں. اچھا. اور دبئی ہے. یہ 4 کنٹریز کا ہم فی الحال کر رہے ہیں. دبئی نے اوپن کیا نا, ابھی کیا کچھ دبئی نے اوپن کیا ہوا ہے جی, بالکل دبئی نے, لیکن ود وہی SOPs کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ SOPs کو فالو نہیں کرتے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ سارے ایشوز بن جاتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ کو وہ کووڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کورونا ٹیسٹ جی, وہ تو مسٹ ہے جی, اس کے بغیر تو آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے, اس کے بغیر تو آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں جا کے بھی آپ کو جگہ یہ بھی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایک چیز آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے. یہ بھی پہلے پاسپورٹ ضروری ہوتا تھا, اب یہ آپ کی رپورٹ ضروری ہوگی. جی, پاسپورٹ سے بھی زیادہ ضروری ہوگی. ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت ایک کمپلسری ڈاکومنٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں جا کے بھی آپ کو ماسک کو پہننا پڑتا ہے, اور پھر اس کے آپ سینیٹائز ہونا پڑتا ہے. یہ ساری کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ یہاں سے, جیسے آپ نے بتایا کہ ٹرکی کے لیے, مالدیو کے لیے اور ایجپٹ کے لیے جو ہے وہ فلائٹس جو ہے وہ اوپن ہے, ایسا ہوا کہ یہاں سے جو ہے وہ کروا کے گئے ہوں کورونا ٹیسٹ اور نیگیٹو آیا ہو, اور وہاں کوئی سلسلہ ایسا بن گیا ہو کہ پازیٹیوٹی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے ہوں, ایسی کوئی نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. کیونکہ وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے 3 سے 4 دن کے لیے کہ وہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کوارنٹائن کرواتے ہیں 14 ڈیز کا, جو اسپیشل جو ہے وہ جو بھی ٹورسٹ وہاں پر جا رہے ہیں ان کو کوارنٹائن کروا رہے ہیں یا نہیں؟ بس نہیں, ابھی نہیں کروا رہے, ابھی مالدیو بھی نہیں کروا رہا. اگر دیکھیں نا کہ اگر 4 نائٹ 5 ڈیز کا ٹور ہم ان کو سیل کرتے ہیں, اگر 14 ڈیز کا کوارنٹین کریں گے تو ہاں, یہ ہے کہ مالدیو نے جو یہ کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ آپ جو پاپولیشن ہمارا جو سٹی ایریا اربن ہے اس کے اندر نہیں آ پائیں گے. وہ ریزورٹس کے اوپر رکھتے ہیں, بیچز کے اوپر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے کو ہمیں کوئی نہیں ہے. جی بالکل, وہ اندر نہیں آنے دیتے ان کو. جی صحیح ہے. جیسے یہاں پاکستان میں جو ہے اوپن ایئر سارے ریسٹورینٹس بھی کر دیے گئے ہیں, اوپن ایئر آپ کو جو ہے وہ جگہ دے دی گئی ہے. سخت سردی میں جو ہے وہ لوگ باہر بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, اور یہ اتنی سردی جہاں پر آپ سکردو کی بات کر رہے ہیں, گلگت کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ٹورسٹ اگر جو ہے وہ اتنی ٹھنڈ میں جاتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, تو وہاں پر بھی یہی انتظامات ہیں کہ انڈور جو ہے وہ سچویشن نہیں ہے, ساری آؤٹ ڈور ہے, یا وہاں تھوڑا ڈفرینٹ ہے؟ نہیں جی, وہاں پہ ڈفرینٹ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ مثلا 2 سے 4 لوگوں کو جو ہے نا ایک روم میں بٹھا دیتے, اس سے زیادہ نہیں کرتے وہ نا. تو ویسے بھی آج کل سیزن آف ہی ہم اس کو کہتے ہیں, اگرچہ لوگ جاتے ہیں جو ہنی مونرز ہیں, دوسرے کم جاتے ہیں. ابھی ہمارے ریگولر جا رہے ہیں ٹور, ہمارا ایوری تھرسڈے کو سوا جا رہا ہے, ایوری فرائیڈے کو ہمارا ہنزا جا رہا ہے. اب میرا موسم تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے آگے, تو فیب کے بعد جو ہے وہ آگے سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سردی کم ہو جائے گی, تو میرا خیال ہے یہ موسم کافی بیسٹ ہے. جی وہ بہتر ہے جی. ایسا ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا آفیشیل سیزن ہے وہ 15 مئی سے لے کے 15 سپٹمبر تک ہوتا ہے, 6 منتھ کا. یہ ہمارا آفیشیل سیزن ہے, تو یعنی کہ ہائی پیک سیزن اس کو ہم کہتے ہیں. ہوتی ہے نا لاہور, کراچی, اسلام آباد میں, تو وہ یا پاکستانی بھی اور باہر سے آنے والے بھی جو ہے وہ اسی طرف کا رخ کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, کراچی سے بہت ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ بہت لائک بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی ہمارے آ رہے ہیں کراچی سے کپلز آ رہے ہیں, جو نیولی میرڈ کپل ہیں ان کو ہم ہنزا بھی بھیج رہے ہیں, ہم اسکردو بھی بھیج رہے ہیں, سوات بھی بھیج رہے ہیں, جو ان کی سوچ ہوتی ہے, لائک سیکیورٹی, ان کے کھانے پینے, رہائش کا انتظام آپ لوگ خود کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہم تو فل بورڈ ان کو پیکج آفر کرتے ہیں نا, اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. سیکیورٹی کا الحمدللہ ابھی کوئی ایشو ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان میں ہو, بہت سیف اینڈ ساؤنڈ ہے, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. ہمارے وہاں پہ ٹرانسپورٹر اچھے ہیں, ہوٹلز والے اچھے ہیں, کسی قسم کی کوئی وہ پرابلم نہیں وہاں پہ آتی ہے. ظاہر ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ ویسے بھی کہیں جاننے والے موجود ہو تو ذرا زیادہ اچھا جو ہے وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے نا. تو آپ لوگوں کو تو اب اتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ کام کرتے ہوئے, تو آپ کو تو سارے ہی وہاں جو ہے وہ جانتے ہوں گے. جی بالکل. پاکستان کے ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ جیسی جو کمپنیز ہیں, جس طرح آپ نے اپنی کمپنیز جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ بنائی اور پھر اس پر جو ہے وہ کام کیا, اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ بھیج بھی رہے ہیں, ٹوریزم کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں لوگوں کو آنا چاہیے, کیسے آنا چاہیے, کیا کام کرنا چاہیے, اس کی پروموشن کے لیے آپ کیا کرتے ہیں,
اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کہاں کہاں کیسے کوئی سیمینارز ہوتے ہیں, کوئی آپ کی جو ہے وہ کوئی فنکشنز ہوتے ہیں, کوئی آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیسے؟ دیکھیں جی, ہم ہر طریقے سے, اب مجھے لوگ کہتے ہیں, اکثر مجھے کال کر لیتے ہیں یونیورسٹی والے, تو میں وہاں جا کے 200-300 کی گیدرنگ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو وہاں میں جا کے لیکچر ڈلیور کرتا ہوں, ان کو میں بتاتا ہوں کہ ٹوریزم کیا ہے, اور وہ بہت بہت خوش ہوتے ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے چیزیں ایسی باتیں سنی نہیں ہوتی پہلے, تو اس سے بھی ان میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ اس طرف آتے ہیں. اسی طرح ہم سیمینار جو کرواتے ہیں, سیمینار میں بھی مختلف لوگ آتے ہیں. ابھی کل ہمارا جو ہے وہ سری لنکا کا انڈیپینڈنس ڈے تھا, 73rd جو ان کا ڈے تھا انڈیپینڈنس, تو ہم وہاں پہ گیدرنگ تھی جوہر ٹاؤن میں, تو وہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے, تو وہاں بھی ہمارے ویوز ایکسچینج ہوئے, ٹور آپریٹر بھی آئے ہوئے تھے, ٹریول ایجنٹس بھی آئے ہوئے تھے, تو یہی تھا. کچھ سری لنکن کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے تھے, تو وہاں بھی یہی ڈسکشن ہوتی رہی کہ ہمارے جو ٹورسٹ ہیں ان کو سری لنکا جانا چاہیے, سری لنکا والوں کو پاکستان آنا چاہیے. ہمیں تو جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم لوگ وہ چیزیں ڈلیور کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں, اور پاکستانیوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا دیکھیں, دنیا بڑی خوبصورت ہے. اب ہم لوگوں کو یورپ لے کے جاتے ہیں, یورپ بہت انجوائے کرتے ہیں. فارسٹ ہمارا بہت خوبصورت ہے, فارسٹ میں ہمارے بہت لوگ جو انجوائے کرتے ہیں. اچھا, صحیح ہے جی, تو ہمارے پاس تو بہت اس میں چیزیں جو پروموٹ کرنے کے لیے ہے نا, بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اصل میں آرٹیفیشل چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو سب کچھ بنا بنایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جی. بہت ساری ایسی آرٹیفیشل چیزیں بھی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں, لیکن ہمارے پاس تو قدرت کا حسن اس قدر ہے کہ اگر نظارے دیکھیں تو لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ کسی باہر کی کنٹری میں آ گئے ہیں. یہاں نیلے سمندر بھی ہیں, اور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ندیاں نالے جو ہیں وہ سفید ہیں, جھرنے اس قدر خوبصورت. اب مری سے آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو نظارے جو ہے وہ نظر آئیں گے. لیکن ہمارے پاس جو ایک اپرچونٹی بچتی ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کے پاس, وہ تو زیادہ تر مری جانے کے لیے آتے ہوں گے آپ کے پاس, کہ ہمارے نہیں مری جانے کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں کیونکہ مری خود اپنے سیلف ارینجمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ میکسیمم آتے ہیں نا, وہ آتے ہیں ہنزا, گلگس, کردو, چترال کے لیے, یا پھر سوات اور کاغان کے لیے سب سے زیادہ آتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ لائن کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ سب سے اہم کوسچن یہ کہ جنہوں نے وہاں جانا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ گائیڈ لائنس آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی, انہیں پری ٹور بریفنگ ہوتی ہے, ان کو ہم باقاعدہ ان کو بریفنگ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے کپڑے گرم ہونے چاہیے, کون کون سے کپڑے موسم کے لحاظ سے ہونے چاہیے, وہاں پہ آپ نے جاگر کس طرح کے پہننے ہیں, شوز کس طرح کے, اس طرح کی چیزیں وہ ہم ان کو باقاعدہ پری ٹور بریفنگ دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہاں جا کے آپ نے کسی کو مذاق میں بھی کسی کو دریا کے کنارے دھکا نہیں دینا, کیونکہ وہ یہاں کا دریا جو دریا راوی کی طرح کے نہیں ہے, وہ بڑے خطرناک دریا ہے. وہاں جو ایک دفعہ گیا پھر وہ گیا بس. تو اسی طرح ان کو بہت ساری, پھر اب تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں وہاں پہ ہمارے نارتھ میں, ہم ان کو رافٹنگ کروا رہے ہیں, ہم ان کو ہارس رائڈنگ بھی ایک دو جگہوں پہ ہو رہی ہے, وہ کروا رہے ہیں. تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک گوادر کے اسٹیڈیم کی تصویر بھی آئی, بڑی خوبصورت جو ہے وہ اسٹیڈیم, اور بڑا زبردست, بڑا خوبصورت. اس کے حوالے سے کوئی اگر آپ کے پاس انفارمیشن تو وہ بھی ہمیں ذرا بتائیں. گوادر تو جی میرا رات کو بھی ٹور گیا ہے گوادر. ابھی اس وقت کراچی میں ہوں گے ہمارا گروپ جو ہے, تو گوادر کو ہم جو ہے وہ ریگولر ہم اس کو کر رہے ہیں, آپریٹ کر رہے ہیں ٹورز کو. وہ اسٹیڈیم بہت خوبصورت ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بیوٹی دی ہے, بہت ہمیں خزانے دیے ہیں. ان میں سے ایک خزانہ گوادر بھی ہے. اور گوادر آپ دیکھیے گا آگے چل کے کوئی 10-20 سال پہلے بعد میں, اب وہ دبئی ہو سکتا ہے کہ دبئی پیچھے رہ جائے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ہماری تو ہم ویژن ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دبئی کو گوادر سے پیچھے دیکھ رہے ہیں, گوادر آگے نکلے گا انشاءاللہ. اور وہ اسٹیڈیم کی جہاں تک بات ہے, وہ لش گرین ہونے کے ساتھ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے بہت خوبصورت ہے, ہل ہے سارا, اس نے وہ اس کی بیوٹی کو 4 چاند لگا دیے. وہ بہت ہی خوبصورت گوادر ہے, اسٹیڈیم ہے. اور انشاءاللہ ابھی جو انہوں نے ایک سلوگن دیا, جو آئی سی سی کے ایک ریپریزنٹیٹو نے, اس نے کہا جی بتائیں اگر کوئی اس سے خوبصورت دنیا کا اسٹیڈیم ہے تو ہمیں بتائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گوادر کا اسٹیڈیم جو ہے یہ سب سے خوبصورت اسٹیڈیم ہے. اور کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کے پاکستان میں موجود ہے. اور یہی بات جو ہے وہ
جو ہے شریکوں کو اسی بات سے جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. جی وہ تو لگی ہوئی اچھی خاصی جی, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا بلوچستان میں دیکھیں نہیں, بلوچستان میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں, وہ آئے دن وہ بام بلاسٹ کروا رہے ہیں, وہ بکلا گئے ہیں جی. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چائنا کے ساتھ مل کے نا ہماری ترقی ان کو کسی بھی صورت بھا نہیں رہی ہے, وہ بہت بہت زیادہ جیلس ہو گئے ہم سے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اتنی خوبصورتی ویسے بھی کہیں نکلا ہے, کوئی انسان بھی اتنا خوبصورت ہو تو دوسرا بندہ جیلس ہو جاتا ہے, تو یہ تو پھر پاکستان کی خوبصورتی ہے, یہ تو پاکستان کے جو ہے وہ ہر کونے کی خوبصورتی ہے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ دشمن کو اور شریکوں کو آگ لگتی رہتی ہے, ہلکی ہلکی نہیں, ہلکی ہلکی نہیں کہوں گی, مٹھی 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 آگ لگتی رہتی ہے. تو یہ خوبصورت ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے پاکستان کا کہ ہماری پاکستان کی جو ٹوریزم ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم اس کو فروغ مل رہا ہے, اور الحمدللہ کووڈ کی سچویشن اور حالات میں بھی لوگوں نے وہاں کا رخ کیا. جی بالکل, جی بالکل جا رہے ہیں, ابھی جا رہے ہیں جی, دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ اس کو کیئر بھی نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے رہتے ہیں کہ نہیں آپ ماسک پہنیں اور آپ جو سینیٹائزر کا ارینج کریں. کھلی فضا ہے, صاف ستھرا ماحول ہے, پولوشن کا نام و نشان کوئی نہیں ہے, اور اتنی خوبصورتی دیکھ کے ویسے انسان کا وہاں سے آنے کو دل نہیں کرتا. جو شہر سے جاتا ہے نا جی وہ تو بالکل واپس نہیں آنا چاہتا, کیونکہ وہ جب صبح اٹھ کے وہاں کی ونڈو کھولتا ہے نا تو سامنے جو نظارے آپ کو گرینری دیکھنے کو ملتی ہے نا, اس کے بعد آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے کہیں جانا ہے. تو یہ تو خالی اگر آپ اسلام آباد تک ہی چلے جائیں تو خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے, اس سے آگے تو پھر قدرت کے حسین نظارے موجود ہیں. بے شک بے شک, پاکستان میں تو ایسی ایسی سائٹس ہیں کہ واقعی دل نہیں چاہتا. آپ وادی نیلم میں چلے جائیں کشمیر میں, آپ پھنڈر میں چلے جائیں, گلگے سے آگے جا کے آپ بیٹھیں اور وہاں پہ آپ کنڈی لگا کے پھینک دیں, وہاں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ہر 5 منٹ کے بعد ایک فش آ جائے گی, وہ بھی ٹراؤٹ ہوگی, جو کہ ایک میں اسے کہوں گا کہ دنیا کی سب سے لذیذ مچھلی میں تو اسے کہوں گا. میں نے بہت دنیا میں مچھلی بہت فش کھائی جگہ جگہ سے, مجھے ٹراؤٹ سے اچھی تو کوئی فش نہیں لگی یہاں پہ. اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے خوبصورت نظارے ہیں. اس کے علاوہ ہنزا میں آپ دیکھیں, ہنزا میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جو ورلڈ ہائیسٹ پیک آپ کو نظر آتی ہیں. سامنے آپ کو راکا پوشی نظر آ رہی ہے, گولڈن پیک نظر آ رہی ہے, آپ کو لیڈی فنگر نظر آ رہی ہے, دران پیک, اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہمارے پاس ہے. سکردو چلے جائیں, سکردو ایک ہب ہے, اس کے چاروں طرف ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک طرف شگر ہے, ایک طرف کھپلو ہے, ایک طرف سادپارہ جھیل ہے, اور ایک شنگریلا ہے. یہ اتنی چیزیں ہیں کہ وہ جو گورے بھی آتے ہیں جانے کا نام نہیں لیتے, گورے بھی جانے کا نام نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یار یہ پاکستان میں جو ہمیں ایک تو ہماری مہمان نوازی بھی تو بہت زبردست ہے نا جی. اصل چیز ہے کہ ہم میزبان بھی تو بہت اچھی ہے نا. کھانے کتنے مزے کے وہاں, کھانے بہت اچھے ہیں جی. ساری کنٹری وزٹ کی ہیں آپ, اتنی ساری کنٹریز میں گئے ہیں, لیکن پاکستان کی وہ کڑھائی جو وہاں بنتی ہے, جو ہم جو ہے وہ جھرنوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ چارپائی کے اوپر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. جی ایسا ہی ہے کہ آپ کلام میں دیکھیں نا, دریا کے اندر چارپائیاں پڑی ہیں, اس کے اوپر بیٹھ کے ایون آپ پکوڑے بھی کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے. پکوڑے آپ نے کیا یاد دلا دیے, مچھلی کے پکوڑے بھی اور ویسے پکوڑے بھی, کیا بات ہے. مجھے اس ٹائم جو ہے وہ ٹیسٹ فیل ہو رہا ہے, حالانکہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے گئے ہوئے وہاں پہ, لیکن واقعی آپ کو اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایسے ایریاز میں جو ہے وہ اپنی فیملی کو لے کے جانا چاہیے. جی بالکل جانا چاہیے. دیکھیں ساری آپ سال پورا آپ محنت کرتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, تو آپ کو سال میں تو کہوں گا 1 یا 2 تو ٹور کرنے چاہیے نا. انفارچونیٹلی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگ بس لگے ہوئے ہیں پیسے کے پیچھے, بس دن رات وہ کولو کے بیل. نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. میٹنگ وہاں میٹنگ, یہ کام وہ کام. بھائی ایک ایسا ٹائم نکالیں جس ٹائم ساری میٹنگز آف ہوں اور آپ اپنی فیملی کو لے کے جو ہے وہ ایسے ایریا میں گئے ہوئے ہوں, اور کم سے کم 15 دن 15 ڈیز لازمی گزاریں. 15 ڈیز بعد جب آپ فیلنگ آپ کی جو ہے نا وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ آپ جب واپس شہر میں آئیں گے تو اگلے 2 مہینے سکون سے گزریں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے, جانا چاہیے. اور یہ ہے کہ آپ کو پھر لرننگ بڑی ہوتی ہے آپ کی, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی میں کوئی آپ کو نہیں سکھا سکتا. آپ ان کا کلچر دیکھتے ہو جا کے. آپ چلے جاتے ہو کیلاش چترال میں, آپ چترال میں سمجھتا ہوں 80% لوگ نہیں گئے, 90% ابھی نہیں گیا ہوں گے, اس سے بھی زیادہ میں. تو اب جا کے ان کے جب آپ لباس دیکھتے ہو, ان کا رہن سہن دیکھتے ہو, ویسے دنگ رہ جاتی ہیں. اور پھر صاحب ان کا ہم بریفنگ دیتے ہیں کہ ان کا جب گریو یارڈ دیکھتے ہو قبرستان, تو قبرستان میں جو مردے ہیں وہ ووڈن باکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اوپن پڑے ہوئے ہیں. اب پوری پاکستان میں یا پوری کہاں کسی جگہ بھی ایسی نہیں ہے. اب وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے علاوہ ہم پھر بڑی چیزیں ان کو بتاتے ہیں, ہم ساتھ ہمارا گائیڈ ساتھ ہوتا ہے, وہ ان کو سارا بریف کرتا ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ کسی دنیا کی یونیورسٹی میں آپ کو یہ چیزیں نہیں
नहीं मिलती। चित्राली टोपी बड़ी मशहूर है। चित्राली टोपी चित्राली पट्टी की बनती है, वो चित्राली पट्टी कपड़े को कहते हैं, वो उधर बनता है। और वो मेरा ख्याल है कि कोई ही ऐसा बंदा होगा चित्राल का जिसने वो कैप ना पहनी हो, और वो कवर रखती है। चित्राली टोपी की बात हो रही है तो चित्राली टोपी को जरा लेके ब्रेक की तरफ, फिर ब्रेक के बाद फौरी आकर जो है वो हम बात का आगाज यहीं से करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे जाइएगा, वापस आइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है कि आज का प्रोग्राम हमारा टूरिज्म पर है। हम पाकिस्तान के टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स कहाँ कहाँ ऑन है, इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद जमील रजा साहब, जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपनी सर्विसेज पिछले कई सालों से जो है वो दे रहे हैं। और अब इनकी तरफ आते हैं और पूछ लेते हैं कि जमील साहब से कि इन्होंने इंटरनेशनल कितने टूर्स किए हैं और कहाँ कहाँ किए हैं और इनको कैसा तजर्बा रहा है। जी जमील साहब बताइएगा जरा। जी मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि इंटरनेशनल बहुत सारे मैंने टूर्स किए, 4 दर्जन से ज़्यादा हैं, और उनको गिनना ज़रा मुश्किल है। कभी कभी मैं बैठ के उंगलियों पे गिनता होता हूँ तो पॉसिबल नहीं सही है, पॉसिबल है। बाकी ये कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी दुनिया देखने का मौका दिया। मैंने जब से ये प्रोफेशन ज्वाइन किया, अडॉप्ट किया अपने चंद खास दोस्तों की वजह से। जी मुझे शौक था, और 74 में भाई के साथ में गया था। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था मोड़ा शरीफ, और फर्स्ट टाइम मैंने मरी देखा था, उससे मुझे ये शौक पड़ गया। फिर मैं नेक्स्ट ईयर चला गया, उससे वो साल और आज का दिन कोई साल मैंने नहीं छोड़ा। जी मैं ट्रैवल में रहा हूँ, फिर मैं ट्रैकिंग की तरफ भी आ गया, हाइकिंग की तरफ। जब मैंने काफी सारा आवारागर्दी कह लें या आप सैरो सियाहत कह लें, जो भी कह लें, तो बहुत सारा कर लिया। तो फिर मेरे चंद दोस्त हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये कंपनी बनाने का मशवरा दिया। डॉक्टर स्क्लैन है, मेजर महमूद हैं, कर्नल इफ्तिखार हैं, तारक अब्बास हैं, जफर हैदर हैं। इन दोस्तों ने मुझे इतना, उन्होंने कहा यार तुम ये काम शुरू करो। अच्छा। और ये तुम्हें, क्योंकि तुम पैशन के साथ काम करोगे तो तुम इसमें कामयाब होगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरू किया, और मैंने कहा यार ये तो बड़ा वाकई बड़ा जबरदस्त काम है कि सैरो तफरी भी हो रही है और 4 पैसे भी जेब में आ जाते हैं। क्या बात है। उसके फिर सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल टूर आज से को 18-19 साल पहले मलेशिया का करवाया। बड़ा ग्रुप में लेके गया स्कूल का। सही है। तो उस स्कूल के मैंने कोई 25 ग्रुप करवाए एक ही स्कूल के। उसके अलावा फिर बहुत कंपनीज के टूर करवाए, और फार्मास्यूटिकल, पेस्टिसाइड और इंस्टीट्यूशन के स्कूल, और फिर बहुत दुनिया देखने का मौका मिला, जिसमें फिर मैंने साथ मेरा वो भी शौक पूरा हो रहा था क्लाइंबिंग का, ट्रैकिंग का। जब मैं मिस्र में गया तो मैंने कोहे तूर को क्लाइंब किया। मैं चाहता था मैं खड़ा होकर वो देखूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ खड़े होकर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, तो उन्होंने अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया था। फिर मुझे वहाँ खड़े होने का भी मौका मिला, वहाँ मैंने सनराइज देखा। फिर मैंने श्रीलंका में एडम पीक क्लाइंब की। वहाँ मैंने सुना हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम वहाँ उतरे हैं, तो मैंने कहा वो जगह भी देखनी चाहिए। इस तरह एक वॉल्केनो मैंने इटली में क्लाइंब किया। इसके अलावा बहुत सारी मैंने जगह जो है वो देखी, और नए नए एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पे अब मैं सब मरीन में बैठ के मिस्र में 600-700 फीट नीचे समंदर में चला गया। वैसे तो मैं नहीं कर सकता था, ये मैं टूरिज्म में था तो मैंने ये किया ना सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मैंने हॉट एयर बैलून किया, वो भी इजिप्ट में मैंने किया। वो फॉर्चुनेटली वो 1 घंटे की हमारी राइड थी, जबकि हमें 2.5 घंटे वो हवा का प्रेशर इस तरह का हो गया कि दरिया नील के ऊपर हम लोग 2.5 घंटे उड़ते रहे। और वो मैं समझता हूँ कि वो आज तक भी मेरे लिए एक इतना जबरदस्त मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही जबरदस्त। तो जी बिल्कुल वो बहुत डिफरेंट। उसके अलावा फिर ये कि बहुत सारे कंट्रीज में मैं साउथ अफ्रीका गया। साउथ अफ्रीका में क्रूगल नेशनल पार्क देखने का मौका मिला। वो इतना बड़ा क्रूगल नेशनल पार्क है कि मुझे गाइड ने बताया कि जो इसराइल का मुल्क है उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो जितना उसका रकबा बनता है, ये एक क्रूगल नेशनल पार्क है। जबरदस्त। हम सुबह 7 बजे एंटर हुए, शाम 7 बजे तक 12 घंटे में हमने ऑलमोस्ट सिर्फ उसका 10% हिस्सा देखा। इसके अलावा हमने बहुत सारे फिर मैंने मोरक्को देखा। मोरक्को मुझे उसने बहुत फैसिनेट किया, उनका कल्चर देखने को मिला। वो अरेबिक हैं, और इधर से पहला कंट्री है, और यूरोप का इधर से आखिरी कंट्री स्पेन है। आमने सामने है, ये बीच में छोटी सी पट्टी है समंदर की। अच्छा। वो देखने का मौका मिला। इसके अलावा बड़े बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हुए। इतना घूमा, इतना फिरे, खाना कहाँ का अच्छा लगा आपको?
کھانا جی ایک تو مجھے ٹرکی کا بہت اچھا لگا, بہت ہیلدی فوڈ ہے. ایک مجھے تاشکند کا, ازبکستان جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو مجھے ازبک جو فوڈ ہے مجھے بہت اچھا لگا. ازبک فوڈ جو ہے وہ کیا ہے, روسٹ کہتے ہیں, ہم روسٹ کہتے ہیں, میں بتاتا ہوں, ایک ہم تو روسٹ کہتے ہیں نا, وہ روسٹ کہتے ہیں ROSH. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آئل کم ہوتا ہے, ہم تو اس کو اچھی طرح ڈیپ فرائی کر کے نا تو اس کا وہ سارے جو ہے نا وائٹامن وغیرہ ضائع کرتے ہیں. جی وہ اس طرح کا ہوتا ہے. وہ ہم کھایا, وہ بہت اچھا لگا. اور ان کا جو کھانا ہے ازبک کا, میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو, ان کا کھانا جو ہے نا کوئی بھی میل وہ 1 گھنٹہ چلتا ہے جی. اچھا جی, وہ کیا ان کے سٹیپس ہوتے ہیں. کھانا ہوتا ہے نا ان کا, ہے جی, نمکین ہوتا ہے. یہ نمکین ہوتا ہے, اس میں بہت سپائسی نہیں, بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, کہ بلیک پیپر تھوڑا سا ڈالتے ہیں. میں نے کھائی نہیں الحمدللہ, ماشاء اللہ. تو بس یہ ہے کہ مجھے یہ والا جو ہے نا, یہ والا جو ہے نا, یہ ان کا روش آپ کھائیں. بلکہ آپ تو ایک لاہور میں بہت اچھی آج اوپننگ ہوئی ہے, آج ہی ہوئی ہے اس کے ہوٹل کی گلبرگ میں, میں نام نہیں لوں گا پھر وہ سارا تھا, لیکن یہ جی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو شوق ہے آپ ضرور جائیے گا. اور انہوں نے وہ ازبک پہلا ہمارا ساؤتھ ایشین کا یہ ہے کیا, نارتھ ایشین کا ہمارا یہ ایک ریسٹورینٹ انہوں نے بنایا ہے, بہت زبردست ہے. اور اس کے اندر وہ آپ کو روش بھی ملے گا, آپ کو ان کے سیلڈز بھی ملیں گے, آپ کو ان کا دال کا سوپ بھی ملے گا. تو وہ اس طرح کرتے ہیں. دال کا سوپ میں نے دبئی میں پیا تھا. اچھا اچھا, یہ ان کا جی فیوریٹ ہے. ہر طرح کا فوڈ آپ کو ملتا ہے جی. 6 سال میرے دبئی میں گزرے اور میں نے دنیا بھر کی تمام جتنی بھی چیزیں تھی نا وہ سب ٹرائی کی دبئی میں, اور اتنا زبردست ہیلدی فوڈ کھانے کو ملا کہ وہاں پہ دنیا بھر کے ریسٹورینٹس ہیں تمام, تقریباً بالکل ہے, جو ہے وہ جگہ کی جو ہے وہ لوازمات جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بہتر طور پہ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. تو وہاں کا ہر ٹیسٹ جو ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں کا کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا. آپ وہاں نہ بھی جائیں تو آپ کو کھانے کا ٹیسٹ, اس لیے میں نے آپ سے کھانے کی بات شروع کی نا, کیونکہ یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ٹائپ جو ہے وہ تھا. تو آپ کو زیادہ تر پاکستانی فوڈ میں آپ نے کیا دیکھا؟ ہیلدی فوڈ تو پاکستانی بھی ہے, کڑھائی جس طرح کی پاکستان میں بنتی ہے, جس طرح کی جو ہے وہ یہاں پر آپ جو ہے وہ بکری کی چامپیں بنتی ہیں, دنیا بھر میں نہیں ملیں گی آپ کو. مجھے زیادہ جو ہے ان کا کھڈا گوشت جو ہے بلوچستان کا, وہ مجھے اگر ہیلتھ کے پوائنٹ آف سے دیکھا جائے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ 1-2 دفعہ کھانے کا اتفاق ہوا کہ وہ جو دمبے کو دبا دیتے ہیں مٹی کے اندر, وہ کنواں سا کھڈا کھود کے اس کے اندر 2-3 گھنٹے بعد نکالتے ہیں, وہ بہت ہیلدی فوڈ ہے اور بہت زبردست ہے. باقی ہمارے جو کھانے ہیں جی, ان کی تو خیر کوئی میچ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. ہم تو کڑھائی چکن کے میرا خیال ہے ہمارے پاس کو 100 ڈشیں ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم پائے ایسے زبردست بناتے ہیں کہ شاید کسی ملک میں بنتے ہو. تو یہ چیزیں کچھ ہماری ہیں, کھاتے بھی ہیں. جی جی, وہاں بھی بناتے ہیں. بہت زبردست قسم کا مغز بھی بنتا ہے. میرا جی بچپن سارا نا ابو دھابی میں گزرا ہے, میں کوئی 7-8 سال رہا, تو میں اپائیوں کی بات کی ہے. تو انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو عربی تھے ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا تھا یہ سری پائے بھی کھائے جاتے ہیں یا یہ کلیجی بھی کھائی جاتی ہے. تو وہ سمندر کے کنارے جا کے نا 8-10 ہر فرائیڈے کو وہ وہاں پہ 8-10 دمبے یا بکرے لے جاتے تھے. تو وہاں ان کو ذبح کرتے تھے, تو ان کا جو گوشت ہوتا تھا وہ اٹھا لیتے تھے, باقی چیزیں وہیں پھینک آتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. وہ پھر ہم لوگ جاتے تھے, 5-6 گھر تھے ہمارے اس وقت. تو بھائی میرے بڑے 2 تھے, تو انہوں نے وہ جانا, تو انہوں نے جتنے ہمیں کو 8-10 پائے چاہیے, انہوں نے 5-6 گھر تھے ہمارے پاکستانیوں کے, تو ہم نے لا کے خوب انجوائے کرنا, ہم نے پارٹی کرنے کی, یار یہ اچھا ہے, مفت میں سارا کچھ ملتا ہے. اور اب وہاں پہ پائے مہنگے ہیں اور گوشت سستا ہے. اب الٹ ہو گیا نا, بالکل ان کو اویئرنیس آ گئی نا, سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پائے کتنے قیمتی ہیں. ایگزیکٹلی لوگوں نے ان کو بتا کے آئے وہاں پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. سوچتے ہوں گے کہ بعد میں پائے کہاں گم ہو جاتے ہیں, کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے پائے. یہ تو آج آپ نے پروگرام میں انکشاف کر دیا, یہ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہو. جی ایسا ہی ہے جی, بالکل. وہ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ اویئرنیس آئی ہے. بدو تھے نا بےچارے, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا. سوکھی جو ڈرائی فش کھاتے تھے وہ, ہم دیکھتے کہ لکڑی کی طرح ان کی مچھلیاں پڑی ہوتی ہیں, انہوں نے پورے کمرے بھرے ہوتے تھے, اس کو گرم پانی بوائلنگ واٹر میں اس کو ڈالتے تھے پیسز کر کے. تو وہ پھر جب نرم ہو جائے اس کو کھاتے تھے. وہ اس طرح کی خوراک, وہ اس کی اسمیل اتنی ہوتی تھی, ہم تو وہی برداشت نہیں کر سکتے تھے نا. کبھی ابو کے ساتھ جاتے تھے وہاں ان کی شیخوں کی پارٹی میں, تو اس کو مسالے لگاتے ہیں مچھلی کو, پھر جا کے اس کی کہیں اسمیل دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جا کے کہیں وہ جو ہے وہ گرلڈ ہوتی ہے یا پکتی ہے, جس طرح بھی. جی بالکل. ویسے بھی ہمارے ہاں جو فش زیادہ ہے فارم کی ہے, اس میں اسمیل زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے. جو سمندر کی ہوتی ہے اس میں تھوڑی ہوتی ہے
اسمیل, اور جب اس کو ڈرائی کر کے رکھ دیا جائے وہ پھر تو بہت ہی زیادہ اسمیل ہوتی ہے, پھر اس کو دوبارہ گرم پانی میں, تو وہ ایک بڑی ہاریبل سی چیز ڈش بن جاتی ہے ساری. صحیح ہے, شکر کریں مچھلی کے پائے نہیں ہوتے ورنہ لوگ وہ بھی کھا لیتے. ہاں نہیں, انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا جی, عربی کچھ نہیں چھوڑتے, اب کچھ نہیں چھوڑتے جی. اس کے بعد پھر انہوں نے سری بھی کھانی شروع کر دی, اور وہ سب کچھ کھا جاتے تھے. وہ ہم تو پھر بھی اس کا گوشت کھاتے ہیں, وہ سب کچھ ہڑپ کر جاتے سوائے ہڈیوں کے علاوہ سب کچھ کھا جاتے تھے وہ لوگ. صحیح. تو یا مطلب خطرناک قسم کے جو ہے وہ آپ نے عربک جو ہے وہ یہ سچویشنز بھی جو ہے وہاں دیکھی. عربک کھانے بہت زبردست ہیں جی, بہت جی, میٹھے اور جو نمکین کا کمبینیشن ہے وہ بہت زبردست ہے جی. لبنان کے بڑے اچھے کھانے ہیں. لبنان کے دبئی میں آپ جاتی رہی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, میں بھی جاتا ہوں, تو ہمیں وہاں پہ جو ان کا پلیٹر ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہے. وہ تو کمال کی چیز ہے نا ان کی, تو اس کے کیونکہ زیادہ وہ اسپائسی نہیں ہوتے اور انرجیٹک بھی ہوتے ہیں. بہت مزہ آتا ہے ان کا کھانوں کا نا. ایسا ہی ہے. لیکن کھانوں کا بھی ایک اپنی دنیا ہے جی. جو لوگ ٹیسٹ کانشیس ہیں ان کو وہ تو ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں جس ملک میں بھی جاتے ہیں نا. اور کچھ ہوتے ہیں, ہم جب پولینڈ میں گئے تھے, ہمارے ایک دوست تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ کہہ رہے تھے بس یار کھانا ہونا چاہیے اور کافی سارا ہونا چاہیے, ٹیسٹ ویسٹ کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں نہیں کھا سکتا, میری ایک پرابلم ہے, ٹیسٹ لیس نہیں ہم کھا سکتے. نہیں میں نہیں کھا سکتا, میں تو کم, میں چھوڑ بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں. حالانکہ میں نے ٹریکنگ میں ہم نے بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے, لیکن ہم خود کوکنگ کرتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے. یہ نہیں کبھی ہوا کہ ٹیسٹ کھانا وہ نہیں کھایا نہیں جاتا. اسی لیے کافی کنٹریز میں, ایک دفعہ گریس میں میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں گروپ لے کے چلا گیا, تو اس کو میں نے اپنے وینڈر کو پہلے سے میں نے سارا کچھ وہ بھیجا ہوا تھا, نیٹ کے سے نکال کے سارے کے حلال کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے, اور ہم کیا کھاتے ہیں, چکن کھائیں گے ہم, وہ بیف ان کا وہ سارا جو بھی مٹن شٹن نہیں کھائیں گے. جب ہم پہلے دن ہی ہم ایتھنز میں گئے ہوٹل میں, پہلا ہمارا ڈنر تھا, تو اس نے جناب جا کے تو روسٹ کر کے ہمارے سامنے وہ چرگے رکھ دیے. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یہ کس آئل میں بنے ہیں, اندر لے کے گیا کچن میں, میں نے کہا اس کو اٹھاؤ سارا کھانا جو ہے نا. وہ سارا گروپ میرے طرف فیمیل اسٹوڈنٹ تھی لاہور گرامر اسکول کی, انہوں نے کہا یہ کیا چکر, میں نے کہا جی آپ اس کو نہ کھائیں, حرام ہے سارا یہ نا. پھر انہوں نے ہمیں فش فرائی کر کے. باہر کے ممالک میں اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے جی, بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر اس کا نعم البدل کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو 2 دن کے بعد ہم لوگ ایتھن سے بہت دور چلے گئے, کالم باکا ایک سٹی کا نام ہے, وہاں پہ ہم سی راکس دیکھنے گئے. تو وہاں پہ گئے تو میں نے کہا جی ہم نے تو یہ کچھ نہیں کھانا. وہ ہوٹل والا کہتا پھر میں آپ کو ویجیٹیبل بنا دوں. میں نے کہا ہاں بنا دو. ویجیٹیبل کیا تھی میم کہ وہ اتنا بڑا ٹماٹر کو آدھا کلو کا اندر سے خالی کیا, اس کے اندر سوسیج ڈال کے ہمارے آگے لگ رکھ دی. کہتا یہ ویجیٹیبل آدھا کلو کا ٹماٹر. میں نے کہا یار یہ کیسے کھائیں. پھر اس کو اٹھایا کہ ہم نے کہا یہ تو ہم نہیں کھا سکتے. پھر اس نے جناب وہ کدو کے اور آلو کے بڑے بڑے پیس کر کے نا, تو اس کے ایسے ہاف فرائی کچھ پکا ہوا تھا ہی نہیں, کچے لا کے ہمارے, آپ کہتا یہ کھا لو, پھر یہ مکس ویجیٹیبل ہے. واہ واہ, آپ کو کدو کے اور اس کا کیا کمبینیشن بنا کے مکس ویجیٹیبل دیا جی, ویجیٹیبل دیا گیا. تو یہ اس طرح کے ایکسپیرینس ہوتے رہتے ہیں کئی دفعہ. لیکن اب تو کتنا یاد آتا ہے اپنا ملک, اس وقت یہاں کی ڈشز کتنی جو ہے وہ آپ کو بس ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ کھانے کو مل جائے جو ہمارے اپنے ملک کی ڈش ہے. جی, جب میں آیا نا پولینڈ سے, تو ہم تو ظاہر ان کے وہ بند اور وہ کھاتے رہے چیزیں سارے, وہ فاسٹ فوڈ وغیرہ سارے. گھر آیا تو گھر والوں نے بولا جی آپ کی کڑھائی بنائیں, کیا بنائیں. میں نے کہا ساگ ہے یا کڑی ہے وہ بناؤ, اب پاکستانی کوئی ڈش بناؤ جو کھائیں ہم, جس کا مزہ ہے. ساگ کا تو پوری دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں جو پاکستان میں ساگ بنایا جاتا ہے. جی, ساگ بنایا جاتا ہے, جو امیاں بناتی ہیں ساگ, امیاں بناتی ہیں ساگ. پھر مکئی کی روٹی کی پھر اور کوئی بات ہی نہیں, وہ کیا بات ہے جی اس کی. تو بالکل یہ ساری چیزیں ہیں جی. پاکستان کی روٹی, سرسوں کا ساگ, جتنا مرضی کھانا کھا لیں آپ دنیا بھر کا, لیکن یہ کھانا ایسا کھانا ہے. میں پہلے ساگ نہیں کھاتی تھی, ایک دفعہ جب میں نے ٹرائی کیا اس کے بعد میں کبھی ساگ کو چھوڑ نہیں پائی. پھر اب جہاں ساگ بنا وہ میں فوراً سے پہنچ جاتی ہوں. ایسا نہ ہو کسی گھر میں ساگ بنا ہو تو میں فوراً سے نہیں ہے. آپ تو پہنچ جاتی ہیں کھا کے آ جاتی ہیں, ہم اس طرح نہیں کرتے. ہم جاتے ہیں, پہنچ بھی جاتے ہیں, کھا کے پھر کہتے ہیں ہمیں پیک بھی کر کے دو. ہم پیک بھی کر کے ساتھ لے کے آتے ہیں جی, ہم پیک کروا کے لیتے ہیں. یہ تو یہ آپ مجھے ٹپ دے رہے ہیں, یہ اوائڈیبل نہیں چیز ہے. یہ ساگ پکا ہوا بندہ چھوڑ کے آ جائے, ہاؤ از اٹ پاسبل. یہ تو پاسبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. کڑی ہو گئی, ساگ ہو گیا, کڑی ہوگی نا جی, وہ تو ایسی چیزیں ہیں بالکل. یہ تو ہماری جی ایک کلچر کا حصہ ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میری امی جو ہے وہ گھر میں کڑی بناتی تھی. وہ کڑی نہیں بنتی تھی, وہ اتنا بڑا جو ہے وہ پتیلا کڑی کا بنتا تھا جو سارے علاقے میں تقسیم ہوتا تھا. اور وہ ساگ کا بھی ایسا ہی جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا تھا. تو اب جا کے وہ تھوڑا سا ذرا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو اب وہ جا کر ذرا کم بناتی ہیں. لیکن اب بھی جب بھی بنے گا ہمارے گھر میں ساگ اور کڑی, وہ پوری ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ بڑھتا ہے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ان کے گھر میں جو ہے یہ اسپیشل ڈش بنی ہے. تو یہ اسپیشل ایک ٹرینڈ جو چلتا آ رہا ہے, یہ بہت ایک خوبصورت بات ہے کہ آپ جو بناتے ہیں وہ آپ دوسروں میں بھی بانٹتے ہیں.
دوسرے بھی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کو بھی ذرا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن آج ہم اس سے کافی دور ہو گئے ہیں. جیسے جی بہت دور ہو گئے ہیں. ایکچولی میں فرسٹ ٹائم جب ایسے کافی سال پہلے میں ایجپٹ گیا نا, تو وہ پاکستان آیا ہوا تھا میرا وینڈر, تو اس کو میں نے بریانی کھلائی, اس کو میں نے کڑھائی کھلائی, یہ کھلایا, وہ سارا کچھ میں کھلائی. اب وہ بڑا کانشیس تھا کہ یہ بندہ آ رہا ہے تو میں بھی اس کی آؤ بھگت کروں. میں گروپ سے نا 4 دن پہلے چلا گیا تھا. میں نے کہا میں پہلے ساری ریکی کر لیتا ہوں جا کے, پھر گروپ میرا آئے گا. گروپ بڑا تھا, 50 کے قریب تھا, تو میں پہلے اب اس نے بہت کاسٹلی ہوٹل میں ریسٹورینٹ میں میرا کھانا کیا ہوا تھا, اور وہ پتوں کے اندر چاول لپیٹے ہوئے, اوپر دھاگا, اور کبھی وہ عجیب مجھ سے کو کھائی نہ جائے, میں تو جس چیز کو دیکھوں اس میں سے اسمیل عجیب سی وہ چیزیں. اب اس نے میرا منہ دیکھ کے نا مجھے کہتا ہے اچھا, کہتا ہے مجھے پتا چل گیا کہ تمہیں یہ کھانے پسند نہیں آئے. میں نے کہا نہیں مجھے واقعی پسند ہے. اس نے ڈرائیور کو میرے ساتھ بھیجا جا کے, اس نے کہا ان کو جا کے تو میک ڈونلڈ کھلاؤ, وہ میں نے کھایا. اچھا جب وہ پاکستان آیا, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, اچھا صحیح, پاکستان آیا تو میں نے گھر میں کھانا کیا اس کا. میں نے فیملی کو کہا, بچوں کو میں نے کہا بیٹا وہ انکل آئے ہوئے ہیں تو آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں. تو کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر بھی لے کے گیا تھا, بچوں سے ملوایا تھا, تو میں نے لیٹسٹ میں نے بڑے چکن وکن سارا کوئی بنانے کے ساتھ آلو میتھی بھی بنا لی نا. میں نے کہا ساتھ یہ بھی, اس کو اتنی پسند آئی, وہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے. میں نے بتایا, پھر کہتا ہے یار یہ تو کمال کی چیز ہے. اب میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے اس کو پسند نہ آئے, لیکن اس کو اتنا مزہ آیا. اب وہ مجھے اکثر فیس بک پہ یا واٹس ایپ کرتا رہتا ہے. میتھی نہیں بھولی ہوگی وہ نہیں بھولتا. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد جمیل رضا صاحب کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائے, اور آپ نے جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں بھی بتائیں. ہم نے کھانے کی بھی بہت اسپیشل باتیں کی, اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ یا ڈومیسٹک لیول پہ جہاں پہ بھی جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں. کہاں کی فلائٹس جو ہیں وہ آن ہیں. تھوڑا سا وقت اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے نکالیے, گھومنے پھرنے جائیے, اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے, اچھا کھانا کھائیں اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھائیں تاکہ آپ بیمار نہ ہوں. اسی کے ساتھ مجھے یعنی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے دوبارہ یہیں اسی وقت اسی جگہ پر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز اور نئی بات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.